अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अल फातिहा को पढ़ते हुए आज हमारी आखिरी क्लास है इस हिस्सा की। इसमें अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कवर किया है और आज भी कुछ मज़ीद टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट लेक्चर में अगर हम कहें तो उसमें हमने कुरान से मुतालिक पढ़ा। उसके बाद सूरा के बारे में पढ़ा कि सूरा जो है उसको किस तरह से समझना चाहिए, या उसमें स्टार्ट में, एंड में, फिर उसके जो है नाम कैसे डिफाइन होता है। फिर सूरत अल फातिहा का इंट्रोडक्शन बेसिक पढ़ा, जिसमें मुख्तलिफ एंगल से सूरत अल फातिहा का नाम कैसे हुआ। फिर उसके बाद इसके फजाइल क्या हैं, या इसको कब पढ़ना चाहिए, या इसका आपस में स्टार्टिंग में और एंडिंग में क्या रब्त है, या पिछली सूरत की क्या रब्त है। और इसी तरह से सूरत अल फातिहा का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, या उसका जो बेसिक अगर हम कहें थीम है। हमने ये बात की थी कि एक सूरह जो होती है ना, उसका एक बेसिक थीम होता है, जो हम पहले बात कर चुके हैं कि उसमें दुआ का मफहूम भी आता है, और इसी के साथ साथ दीन के कुछ बेसिक रूल्स यानी बुनियादी मकासद जो है वो भी सूरत अल फातिहा का थीम है। आज की क्लास में इंशाल्लाह आयात को हम पढ़ेंगे और उसमें से मुख्तलिफ थीम जो है उसके ऊपर बात करेंगे। सूरत अल फातिहा का आज का जो बेसिक स्ट्रक्चर है क्लास का, वो आपके सामने आ रहा है। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स मौजूद हैं। मीन एक थीम तो हमने देख लिया कि इसमें जो है वो दुआ का एक थीम हमें मिल रहा है। फिर उसके बाद इसमें कुछ सब थीम्स भी हैं। तौहीद रबूबियत, इसको हम डिटेल से समझेंगे। तौहीद अलूहियत, इसको डिटेल से समझेंगे। तौहीद अस्मा व सिफात, फिर ईमान बिल आखिरा, इबादत का क्या मफहूम होता है, सिरात मुस्तकीम किसको कहा जाता है, हिदायत का मफहूम क्या है, और इंसानों के तीन ग्रोह कौन से। और इसके अलावा कुछ और बेसिक छोटे छोटे से टॉपिक्स भी होंगे जो फर्दर टाइम के साथ इंशाल्लाह हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज, ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, आज आपका एक दफा रिवाइज हो जाएगा। सूरत अल फातिहा में चार बेसिक पैराग्राफ्स हैं, या अगर हम कहें कि चार हिस्सों में डिवाइड किया गया है। अगर हम कुरान में देखें ना, तो जो एक रुकू होता है ना, उसमें कोई एक थीम चल रहा होता है, या कोई एक बात जो है उसी को एलेबोरेट किया जाता है। लेकिन सूरत अल फातिहा में तो एक ही रुकू आता है, लेकिन उसमें भी फर्दर जो है वो हर आयत के हवाले से अलग तरह से हमें एक थीम मिलता है। तो वन बाय वन आयात का थीम भी हम देखेंगे। अभी ओवरऑल हम देख रहे हैं कि चार पैराग्राफ्स होते हैं। पहला, दुआ के आदाब, उसमें आयत नंबर 1 to 4, और उसके बाद दुआ का हक, उसके बाद असल दुआ क्या है, और इसके साथ साथ दुआ की वजाहत जो है वो आयत नंबर 7 में आ जाती है। तो दोनों अंदाज को हम साथ साथ देखते जाएंगे, आपको ये चीज भी पता चलती जाएगी कि दुआ क्या है, और दीन का जो हमने इसका बेसिक मरकजी मजमून पढ़ा था कि दुआ और दीन के मुख्तलिफ मकासद या उसके मुआलिम, उन सब के बारे में आपको क्लियरली पता चलता जाएगा। ओके, तो सबसे पहले चलते हैं पहली आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब दुआ, सबसे पहला टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो था दुआ के आदाब। तो दुआ के आदाब जो है ना, हर चीज के एटिकेट्स होते हैं। हर चीज जो भी हम काम करते हैं उसके कुछ ना कुछ आदाब होते हैं। चाहे हम किसी से बात कर रहे हैं या हम कोई काम कर रहे हैं, हर जगह पे जो है वो कुछ ना कुछ एटिकेट्स होते हैं। तो पहली सूरत अल फातिहा में जहां पे शुरू किया जा रहा है, वहां पे पहली चीज ही अदब सिखाया जा रहा है। स्कॉलर्स कहते हैं कि हमने पहले अदब सीखा था और फिर उसके बाद इल्म सीखा था, क्योंकि अदब के बगैर इल्म आ नहीं सकता। हमें लगता है कि अदब जो है वो सिर्फ यही है कि दूसरों से बात कैसे करनी है, या वर्ल्डली मैटर्स में जो है वो हमारा अदब काम आता है। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग देखें, सूरत अल कहफ हम पढ़ते हैं ना, एवरी फ्राइडे पढ़ते हैं, तो उसमें एक वाक्य आता है जहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के किस्से को, जहाँ के बहुत सारी डायमेंशंस है, उसमें बहुत सारे सबक मिलते हैं, वहां पे एक सबक आपको ये मिलता है कि जो उनके गुलाम साथ में थे ना, वो कैसे अदब करते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। इसी तरह से जब मछली जो है वो पानी में चली गई थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त में आराम फरमा रहे थे, उस वक्त उन्होंने नहीं बताया। लेकिन जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठ गए, आराम उनका मुकम्मल हो गया, तो फिर उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने कहा वो तो पीछे जो है वो चली गई। तो ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही अदब सिखाया है। हजरत अगर आप मुख्तलिफ सहाबा को देखें, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु जो है, और मुख्तलिफ सहाबा, वो अगर किसी से हदीस सीखने जाते थे ना, या कुछ इल्म सीखने जाते थे,
اور وہ صحابی جو ہے ان کا ڈور جو ہے وہ بند ہوتا تھا تو وہ ناک نہیں کرتے تھے جب تک کہ وہ صحابی خود باہر نہیں آ جاتے تھے. اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جب مختلف صحابہ جاتے تھے تو ان کا عمل بھی یہی ہوتا تھا کہ وہ ڈور ناک نہیں کرتی. یہ کس چیز کا چیز کیا تھا؟ ادب تھا ایک چیز کا. علم لینے کا بھی ادب ہوتا ہے جو ہم انفارچونیٹلی بھول گئے ہیں. ایک طالب علم جو ہوتا ہے نا، جو علم کا طالب ہوتا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز ادب ہوتی ہے. اور یہاں پہ سورۃ الفاتحہ میں دکھا دیا گیا کہ جیسے ہر چیز کے لیے ادب ہے نا، ویسے ہی دعا کے بھی کچھ آداب ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کس سے مانگ رہے ہو. ایسے ہی نہیں ہے نا کہ کسی کے پاس اٹھ کے چلے جاؤ. ہم کسی بڑے انسان کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی بہت سارے پروٹوکولز ہوتے ہیں، بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. تو آپ تو اس سے مانگ رہے ہو جو آپ کا رب ہے، جو اس پوری یونیورس کا، اس پوری کائنات کا مالک ہے، تمام مخلوقات کا مالک ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ آداب سیکھنے کی ضرورت ہے. زندگی میں ادب بہت کام آتا ہے. ہم ایک اردو میں یہ بھی پڑھتے تھے نا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. تو یہ کہاوت جو ہے وہ ایسے ہی نہیں کہی گئی. ان چھوٹی چھوٹی کہاوتوں میں جو ہے نا وہ بہت گہرا مفہوم ہوتا ہے. تو ادب سیکھنا بہت ضروری ہے. اسی طرح سے دعا کے بھی آداب ہیں جو اگلی آیت سے ہی ہمیں سکھا دیے گئے ہیں. دعا کے آداب ابھی تک جیسے ہم نے پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے، وہ آپ کو سورۃ الفاتحہ کے شروع میں ہی مل جائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ استغفار کرنا چاہیے، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس شخص کو یہ ہے کہ اس کی دعا قبول ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ درود ضرور پڑھے، ورنہ دعا جو ہے وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے. تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ درود پڑھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. تو دوسری آیت پہ آتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین. الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین، کے جو رب ہے عالمین کا. اب ان الفاظ کے اوپر ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی تھوڑی سی بات کی تھی کہ عالمین جو ہے یہ جمع ہے، عالم کی جمع ہے. عالم جو ہے ایک اس کی جمع آتی ہے عوالم اور دوسری جمع آتی ہے عالمین. عالمین جو ہے یہ کانشیس مخلوق کو جو ہے وہ ہلایا جا رہا ہے. ایک انسان جو کہ کانشیس بینگ ہے، جو ہم سب ہیں، اس کو یہاں پہ جو ہے وہ مخاطب کیا جا رہا ہے، اس کو ہلایا جا رہا ہے، اس کو جگایا جا رہا ہے. تو ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ دعا کا پہلا ادب کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کی تسبیح کرنا، اللہ کی تعریف بیان کرنا. تو یہاں پہ جو حمد کا مفہوم ہے یہ اس مفہوم میں بھی ہے. یہاں پہ اگر الحمد کو دیکھیں اور یہ اس کی ترکیب جب للہ کے ساتھ بنتی ہے نا، الحمد للہ، تو یہاں پہ آپ کے پاس اس کا مفہوم شکر کا بھی آ جاتا ہے. شکر کون ادا کرتا ہے؟ ایک کانشیس انسان نا، ایک کانشیس بینگ جو ہوتا ہے، جس کو پتا ہے کہ میرے اوپر میرے رب نے کتنے سارے احسانات کیے ہیں، مجھے کس کس چیز سے نوازا ہے، تو وہ شکر ادا کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں لنک ہے. ایک ایسا انسان جو شکر کے معنی ہی نہیں سمجھتا، جس کو عقل ہی نہیں ہے، جس کو شعور ہی نہیں ہے، اور جو مانتا ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ میرے رب نے دیا ہے، وہ رب کا شکر بھی کیسے ادا کرے گا. تو ایک کانشیس بینگ ہونے کے ناطے شکر ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. اور یہ ہماری ڈیلی پریکٹس میں بھی آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ آج جس نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے. اور یہ آتا ہے کہ اگر آپ انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے، آپ رب کا شکر بھی ادا نہیں کرتے. تو انسانوں نے جو معاملہ انسانوں کے ساتھ کر لیا ہے وہی معاملہ وہ رب کے ساتھ بھی کرتے جا رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہی رب ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے. یہ جو عقل ہمیں جس پہ اتنا مان ہے کہ ہم نے فلاں چیز انویسٹ کر لی، یا ہم تو کام کو ایسے کر لیتے ہیں، دوسرے کو تو سمجھ نہیں ہے، یا دوسروں کو بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہ کس نے دیا ہے؟ یہ شعور، یہ عقل کس نے دی ہے؟ اسی رب نے دی ہے نا. تو رب کے میننگز میں بہت، لفظ میں بہت سارے میننگز آتے ہیں. رب کون ہوتا ہے؟ پالنے والا. صرف پالنے والا ہی نہیں، پیدا کرنے والا ہی نہیں، بلکہ دیکھ بھال کرنے والا بھی. آپ کو پوری لائف میں کیا چاہیے، کیا نہیں چاہیے، کیا بہتر ہے، کیا نہیں بہتر ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی گروتھ کر رہا ہوتا ہے. آپ کی جو تربیت ہو رہی ہوتی ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے ایک چیز ہو جائے اور آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، ایسا نہیں ہوتا. سٹیپ بائی سٹیپ جس طرح سے آپ کی تربیت ہونی چاہیے. ہماری ایک نیچر ہے، ہماری پسند ناپسند ہے. کوئی انسان اس طرح سے آپ کی تربیت نہیں کر سکتا، کوئی انسان.
कितना भी कोई अक्लमंद है, कितना भी कोई पढ़ा लिखा है, कितना भी कोई हिकमत वाला इंसान है, कभी वो उस तरह की तरबियत कर ही नहीं सकता जैसा हमारे रब करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को पढ़ा है ना हमने, बाकी सारे अंबिया के किस्से तो स्कैटर्ड होते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी तो एक ही जगह मौजूद है। कैसी तरबियत की थी हमारे रब ने। तो तरबियत करने वाला भी रब होता है, और इसी तरह से आका और मालिक भी वही है। तो जिसकी इतनी सारी क्वालिटीज हो, इतने सारे उसके जो है वो हमारे ऊपर इनाम और इकराम हो, तो क्या हम उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे। तो तमाम शुक्र जो है वो किसका है, रब्बिल आलमीन का, जो तमाम आलमीन का रब है। अब यहाँ पे इसी चीज में दो और मफहूम जो है वो है, थीम आपको मिलते हैं, और वो है तौहीद रबूबियत और तौहीद अलूहियत। अब सबसे पहली चीज तो ये समझ लें, जब हम अकीदा की बात करते हैं ना, तो तौहीद सबसे बेसिक चीज है। सबसे बेसिक चीज जो है ना वो तौहीद है, जिसको सही करना है। अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो क्या होता है, सबसे पहले उसकी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना होता है ना। अगर उसकी फाउंडेशन ही आप टेढ़ी मेढ़ी बना रहे हैं, तो उसके ऊपर बिल्डिंग कितनी भी अच्छी बना ले, कितनी भी मजबूत बना ले, कितनी भी सीधी बना ले, वो क्या होगा, अल्टीमेटली एक ना एक दिन वो गिर जाएगी। लेकिन अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी, तो उसके ऊपर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी भी बिल्डिंग हो ना, तो वो चल जाएगा। तौहीद भी ऐसे ही है। तौहीद के तीन एंगल्स हैं, और तीनों एंगल्स में जो है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तौहीद का किसी एक एंगल को हम पकड़ लें और बाकी दो एंगल्स को छोड़ दें। तो दो यहाँ पे डायमेंशन लिखे हुए, तौहीद की दो कैटेगरीज मेंशन है, तौहीद रबूबियत और तौहीद अलूहियत। तौहीद रबूबियत क्या है, कि अल्लाह को अपना रब मानना। हम सब मानते हैं, जी हाँ बिल्कुल, हम सब अल्लाह को अपना रब मानते हैं। अल्लाह अकेला इस कायनात का मालिक है, बिल्कुल सब मानते हैं ये चीज। इसमें तो अगर जो है वो क्रिश्चियंस हैं या ज्यूज हैं, वो भी इस चीज को मानते हैं कि अल्लाह जो है वो इस कायनात को बनाने वाला है। हाँ, जो एथियस्ट माइंड के लोग हैं वो अल्लाह का इनकार करते हैं, लेकिन जो अहले किताब हैं वो भी इस चीज को मानते हैं कि अल्लाह इस कायनात का तख्लीक करने वाला है। इवन के मुशरिकीन मक्का जो हैं वो भी इस चीज के कायल थे, तौहीद रबूबियत के कायल तो वो भी थे। प्रॉब्लम उनमें कहाँ था, प्रॉब्लम उनमें तौहीद अलूहियत में था। तो अल्लाह जो है वो इस कायनात का मालिक है, इसको तमाम लोग मानते हैं। इसी तरह से एक वादा हमने रब से किया है, कुरान में भी ये आता है, और जिसको कहा जाता है अहदे अलस्त, वो सब इंसानों ने किया है। सब जितने भी इंसान हैं उन सब की अरवाह ने किया है, और वो रब से किया गया वादा था। क्या कहा था हमने, कि हमारा रब कौन है। जब अल्लाह ताला ने हमसे पूछा था कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, तो सबने कहा था कालू बला शहीदना, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। और कब्र में क्या सवाल पूछा जाएगा, कब्र में सवाल क्या होगा, मन रब्बू का, तुम्हारा रब कौन है। एक वादा हम करके आ चुके हैं, भूल गए ना। कुरान हमें बार बार रिमाइंडर्स दे रहा है, हमें इस तौहीद रबूबियत को जगाने की कोशिश कर रहा है, कि ऐसे नहीं है कि तुम्हें ऐसे ही बेकार, या किसी ने भी नहीं बनाया और तुम खुद ही पैदा हो गए हो, या इस कायनात को बनाने वाला कोई नहीं है और खुद ही बन गई है, ऐसा कुछ नहीं है। और कब्र में भी यही सवाल होगा, कौन उसका जवाब दे सकेगा। हम सबको पता है, आज एक छोटे से बच्चे से भी पूछे कि रब कौन है, वो कहेगा अल्लाह। तो कब्र में जवाब जो है ना वो ऐसे नहीं होगा, वो इल्म की बुनियाद पे नहीं होगा, वो अमल की बुनियाद पे होगा। जैसा हमारा जिंदगी में अमल रहा होगा, वही जवाब हम कब्र में दे सकेंगे, मन रब होगा तो उसका जवाब जो है वो फिर हम दे सकेंगे। लेकिन अगर हमारी जिंदगी में रब वैसे शामिल नहीं है, हम वैसे इकरार नहीं करते कि अल्लाह मेरा रब है, तो फिर जवाब देना आसान नहीं होगा, जवाब दे ही नहीं सकेंगे, जवाब आएगा ही नहीं। वहां पे यही फिर कहेंगे ला अदरी, मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि कौन है मेरा रब। हालांकि पूरी जिंदगी में तो पता था, लेकिन वहां पे क्या हुआ, क्योंकि इल्म में तो था लेकिन अमल में नहीं था। तो इल्म का, जहाँ पे अभी अदब की हम बात कर रहे थे ना, ये अदब, जब इल्म से पहले हम अदब सीखते हैं ना, किसी भी चीज से पहले हम अदब सीखते हैं, तो फिर उसकी इंपॉर्टेंस का भी अंदाजा होता है कि उसकी अहमियत क्या है। तो इल्म खाली काफी नहीं होता, इल्म जो है वो अमल के लिए है। फिर इसी तरह से अगर हम क़यामत के दिन 5 सवालात की बात करें, तो वहां पे भी यही सवाल होना है ना, कि इल्म के मुताबिक अमल कितना किया था। तो पहली तो है तौहीद रबूबियत, अल्लाह को अपना रब मानना, सब मानते हैं। उसके बाद तौहीद अलूहियत,
توحید الوہیت جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ، لا پہلے کیا ہے؟ نافیہ ہے. آپ میں سے جنہوں نے عربی پڑھی ہے، حرف نافیہ ہے اور نفی للجنس ہے. نفی للجنس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی اور ہے ہی نہیں الہ. تو الہ کون ہے؟ پہلے دیکھیں، یہ ایک انداز ہوتا ہے کسی چیز کا پہلے نگیشن لے کے آنا، یعنی اس چیز کا انکار کرنا اور پھر اس کا اقرار کرنا. لا الہ، کہ کوئی الہ نہیں ہے الا، مگر صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. تو پہلے ایک چیز کو، ہر چیز کی نگیشن کرتی، نہ میری خواہشات، نہ دنیا، نہ میرے رشتے، کوئی الہ نہیں ہے میرا، نہ کوئی محبت، نہ کوئی مقام، نہ کوئی نام، کوئی الہ نہیں ہے میرا. آج دنیا میں ہم نے بہت سارے الہ بنائے ہوئے ہیں. یہی پرابلم تھا یہاں پہ مشرکین مکہ کو بھی. وہ کیا چاہتے تھے کہ رب کو مانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم تمہارے رب کو مان لیتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہم اپنے بتوں کی پوجا کر رہے ہیں ہمیں وہ بھی کرنے دو. تو اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ کو خالص چاہیے، جو چیز بھی چاہیے. اللہ کو یہ خالی کھلی چیزیں نہیں چاہیے. اور نیت کی جہاں ہم بات کرتے ہیں نا، نیت کا اگر آپ حدیث کو، احادیث کو پڑھتی ہیں تو ہر چیپٹر سے پہلے حدیث کا ایک ٹاپک ہے جو پڑھایا، نیت کا ایک ٹاپک ہے جو پڑھایا جاتا ہے. وہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ وہ اسی لیے پڑھایا جاتا ہے کہ اللہ کو خالص چیزیں چاہیے. آگے سورۃ الفاتحہ میں ہم دیکھ لیں گے کہ اخلاص کا مفہوم کیا ہوتا ہے. تو توحید الوہیت کیا ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو میرا الہ ہے. وہی ہے جس سے میں مدد مانگوں گی، وہی ہے جس کے لیے میری قربانی ہوگی، وہی ہے جس کے لیے میری نماز ہے، وہی ہے جس کی میں عبادت کروں گی، وہی ہے جس کے سامنے میں جھکوں گی، وہی ہے جس سے میں خوف زدہ ہوں گی. دنیا کی کوئی چیز مجھے خوف زدہ نہیں کر سکتی. اگر میرا رب، میرا اللہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کوئی چیز اور پریشان کر ہی نہیں سکتی. تو یہ ہے مسلمان، کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہو، صرف اور صرف اللہ کی. یہ جو صرف اور صرف اللہ کی ہے نا، یہ ہے اصل میں توحید الوہیت. یہ انسانوں سے، یہ مسلمانوں سے ریکوائرڈ ہے. صرف توحید ربوبیت سے کام نہیں چلے گا. توحید کے دوسرے اینگل میں یہ کہنا ہوگا، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کتنی دفعہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا واقعی ہی ہم اصل میں دل سے یہ کلمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بس اوپر اوپر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ تو اگر ہم دل سے پڑھ رہے ہوں گے تو کوئی چیز اور ہمیں پریشان نہیں کر سکتی. تو ہمیں ڈائریکشن بھی پتہ چل جاتی ہے، توحید خالص ہو جاتی ہے، تو آٹومیٹکلی راستہ بھی ڈیفائن ہو جاتا ہے کہ راستہ کون سا ہے؟ محمد الرسول اللہ. رسول کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو ان کا بتایا ہوا راستہ ہے وہی راستہ ہے. تو آٹومیٹکلی عمل جو ہے نا وہ آپ کا صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو توحید ربوبیت بھی ہے یہاں پہ، کہ رب جو ہے وہ اکیلا ہی رب ہے جس نے مجھے اس دنیا میں ایک کانشیس بینگ کی طرح بھیجا ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا. دعا کے آداب میں پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کی تعریف کرنا. اس کے بعد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم. یہ کیا ہے؟ اللہ کے صفاتی نام ہے. تو اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے. اللہ کی جہاں پہ حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، وہیں اللہ کے نام، اللہ کے جو اتنے پیارے پیارے خوبصورت سے نام ہے نا، ان کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. رحمان اور رحیم، رحم کرنے والا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے، حدیث میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کر چکا تھا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا تھا، جو اس وقت اس کے عرش کے پاس موجود ہے، اس میں لکھا تھا کہ ان رحمتی، کہ میری رحمت جو ہے کس کے اوپر حاوی ہے؟ غلبت، حاوی ہے غضبی، کہ میرے غضب کے اوپر جو ہے وہ میری رحمت حاوی ہے. تو الرحمن الرحیم یہیں سے پتا چل رہا ہے. الرحمن کے لفظ کو دیکھیں نا تو یہ فعلان کے وزن کے اوپر ہے. فعلان کا وزن، اس کو اسم مبالغہ کہا جاتا ہے. اسم مبالغہ جو ایگزیجریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں، جیسے ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نا تو ہم اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں، مطلب بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے اسم مبالغہ. اللہ وہ ہستی ہے جس کی رحمت اپنی چوٹی اور بلندی کے اوپر سب سے اوپر ہے، بہت اوپر ہے،
بہت زیادہ اوپر ہے. اور رحیم جو ہے وہ فعیل کے وزن کے اوپر ہے. فعیل کا وزن ہوتا ہے اسم صفت کے لیے کہ اس کی رحمت جو ہے نا وہ مستقل بھی ہے اور دائمی بھی ہے. تو یہ اللہ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے. اور یہیں سے پتہ چلتا جاتا ہے تیسرا اینگل توحید کا, توحید اسماء و صفات. توحید اسماء و صفات کہ اگر ہم اللہ کو رب مانتے ہیں, اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں مانتے, لیکن کیا ہم اللہ کے صفاتی نام جو ہیں کیا ان کے اوپر ہمارا ویسا ہی ایمان ہے؟ ایمان باللہ جو ہم کہتے ہیں, ایمان کے 6 اینگلز ہیں نا, ایمان باللہ, ایمان بالرسل, ایمان بالملائکہ, ایمان بالکتب, ایمان بالآخرہ, اور اسی طرح سے ایک اور اینگل ہے ایمان بالتقدیر. تو ایمان یہ جو یہاں پہ ہم نے توحید اسماء و صفات لکھی ہے, اس میں ایک اینگل تو یہ ہے کہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ نہیں ہے جو انسانی ہے. سمیع اللہ کا ایک صفاتی نام آتا ہے, وہ انسانوں والا نہیں ہے. تو اس چیز کو یہ سمجھنا کہ انسانوں کی طرح یا اس چیز کے اوپر بحثیں کرتے رہنا کہ کیسے ہوگا, اللہ کا عرش کیسا ہوگا, اللہ کے ہاتھ کا ذکر آتا ہے وہ کیسا ہوگا, سمیع ہے تو اللہ سنتا کیسے ہے, اللہ دیکھتا کیسے ہے, ہمیں نہیں معلوم یہ کیسی ہے. تو اس چیز کو انسانی جو ہیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرنا کہ انسان ایسے دیکھتے ہیں کہ اللہ بھی ایسے دیکھتا ہوگا, ان چیزوں ان بحثوں میں نہیں پڑنا چاہیے. تو سب سے پہلا اینگل تو یہ ہے توحید کا. اور دوسرا کہ جو اللہ کے اسماء ہیں, صفاتی نام ہیں, ان کے اوپر یقین ہونا چاہیے, مکمل یقین ہونا چاہیے. اللہ الودود ہے, اللہ کا ایک نام آتا ہے نا الودود, وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا. کیا مجھے اس چیز کا یقین ہے کہ اللہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ تو جو آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ تو آپ کے لیے بہترین چاہتا ہے نا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے جو ہے وہ کوئی غلط فیصلہ کرے؟ ہم دنیا میں دیکھ لیں کہ کتنے بھی محبت کرنے والے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں؟ خالص محبت کرنے والے. اور اب اللہ کی محبت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اللہ نے کہا ہے میں معاف کرنے والا ہوں. تو پھر ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ماضی کے گناہوں کے اوپر یا غلطیوں کے اوپر جو ہے وہ پریشان ہوتے رہے؟ کوئی بھی انسان پرفیکٹ تو نہیں ہے نا, توبہ کا راستہ تو ہر وقت کھلا ہے. تو جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ میں معاف کرنے والا ہوں تو ہم کسی کو قصوروار کیوں سمجھے؟ اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ خود کو, لوگ خود کو بھی معاف نہیں کرتے, پرانے گناہوں کے اوپر ہی روتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے کیا تھا, اب ہم کیسے اچھے ہو سکتے ہیں, یا ہم فلاں کام نہیں کر سکتے ایسے. جب اللہ سے معافی مانگ لی تو اس پہ بھروسہ بھی تو کرے کہ اس نے کہا ہے میں معاف کرنے والا ہوں. تو توحید اسماء و صفات یہ سیکنڈ اینگل ہے, یعنی دعا مانگنے کا ادب بھی یہی ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا, اللہ کی تعریف بیان کرنا, اور پھر اللہ کے ناموں کے ساتھ اس سے دعا مانگنا. آگے چلتے ہیں آیت نمبر 4 میں, مالک یوم الدین. یہ تیسرا دعا کا ادب ہے, اور وہ کیا ہے؟ مالک بادشاہ ہے, یوم الدین حساب کے دن کا. حساب کا دن کون سا ہوگا؟ یوم الآخرہ, آخرت کا دن ہوگا. اسی دن کو یوم الحسرہ بھی کہا جاتا ہے. حسرت سے لفظ نکلا ہے نا کہ ہر شخص, صرف یہ نہیں کہ جو دوزخ میں ہوں گے وہ حسرت کریں گے, نہیں, جو جنت میں لوگ ہوں گے ان کے بھی حسرت ہوگی اس وقت میں. کس چیز کی حسرت ہوگی؟ جنت میں تو پہنچ گئے, اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ کاش ہم دنیا میں تھوڑے اور اعمال کر لیتے. جنت میں بھی گریڈیشن ہے نا, لیولز ہیں, کون کس لیولز میں ہے. اس لیے آتا ہے کہ جب بھی مانگو دعا تو جنت الفردوس مانگو اپنے لیے. اور یہ حدیث میں بھی یاد ہے, یہ دعا بھی ہے کہ اگر کوئی دن میں 3 دفعہ جو ہے وہ جنت کا سوال کرتا ہے اور 3 دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ ویسا ہی کر دیا جاتا ہے. تو وہ اس دن جو ہے اس کو یوم الحسرہ بھی کہا جاتا ہے, اس کو یوم الشہادہ بھی کہا جاتا ہے. اس دن شہادتیں قائم ہوں گی, ہر چیز گواہی دے گی, ہر چیز گواہی دے گی. ہمارے ہاتھ, ہم نے کیا لکھا, ہم نے کس چیز میں اپنے ہاتھوں کو استعمال کیا, ہماری آنکھیں, ہم نے کیا دیکھا, ہمارے کان, ہم نے کیا سنا, ہمارا دماغ, ہم نے کیا سوچا, ہر چیز گواہی دے گی. ہر چیز, زمین بھی, یہ کائنات بھی, ہر چیز گواہی دے رہی ہوں گی. پوری ایک ریکارڈنگ ہماری موجود ہوگی. تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ یوم الآخرہ ہے, کہ یوم حساب کا وہ مالک ہے. تو ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں آج اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ ہم کس پوزیشن میں کھڑے ہیں. کسی اور کو ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی اور ہمیں آ کے
یہ نہیں بتا سکتا کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں کیا صحیح کر رہے ہیں. دوسروں کے سامنے تو ہم بہت اچھے ہیں, دوسروں کے سامنے تو اگر ہمارے غلطیاں کوتاہیاں سامنے آ جائیں تو کوئی کسی کو دیکھے بھی نہیں. لیکن رب نے سب کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے نا. آج تو دنیا میں پردہ ہے, لیکن اسی دنیا میں معافی مانگ لینا, اگلی دنیا میں جو ہے وہ کیا حساب ہوگا. تو یوم الآخرہ کہ ایمان بالآخرہ بھی ہونا چاہیے. جس انسان کا آخرت کے اوپر یقین ہوتا ہے, پکا یقین ہوتا ہے, ایک بلیف ہوتا ہے کہ آخرت کا ایک دن بھی ہے, ایک دن وہ بھی ہے جس دن مجھے حساب دینا ہے. آپ سوچیں, آپ نے کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دی ہے, ٹھیک ہے, اس سے حساب لینا ہے. حساب کا ڈر ہوتا ہے نا کہ آپ کا جو ہے وہ حساب ہوگا, وہ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھیں گے, یہ کیسے ہوا. چلیں آپ کو کسی نے 100 روپے دیے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہو کہ اس نے مجھ سے حساب لینا ہے, تو آپ وہی استعمال کریں گے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے, کیونکہ اس کا حساب لیا جائے گا کہ یہ روپیہ کہاں لگایا, یہ 10 روپے کہاں لگے, یہ 15 روپے کہاں لگے. تو ایسے ہی حساب دینا ہوتا ہے نا, اس کو پورا کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. اینڈ میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے بزنس اسٹڈیز میں کرتے ہیں کہ ایک سائڈ کو جو ہے وہ دوسری سائڈ میں بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے بیلنس شیٹ جب بنائی جاتی ہے تو کچھ بھی انٹریز ادھر سے ادھر کر دو, نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. پتا ہوتا ہے کہ دونوں انٹریز جو ہیں جو ہمیں دیا گیا تھا اور جہاں ہم نے خرچ کیا ہے, ان دونوں کو بیلنس ہونا چاہیے, ان دونوں کو برابر ہونا چاہیے. تو حساب یہ ہوتا ہے. تو جس انسان کو حساب کا ڈر ہوتا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں ایسے ہی بس کھایا پیا سو گئے گھومے پھرے بس یہی زندگی ہوگی اس کی. کبھی بھی نہیں. وہ بہت سنبھل کے چلنے والا ہوتا ہے, وہ اپنی زندگی میں پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہاں کچھ اور ہے اور وہاں کچھ اور ہوگا. تو ایمان بالآخرہ ایک اور چیز بھی یہاں پہ ہے. ایمان بالآخرہ اگر ہم کہتے ہیں کہ آخرت کا ایک دن ہوگا, ایک دن قیامت کا ایک دن ہوگا, وہ زندگی ہے, آخرت کی زندگی ہوگی, تو انسان کو کس چیز کا ڈر لگتا ہے, کس چیز کی خواہش پیدا ہوتی ہے؟ جنت کی خواہش پیدا ہوتی ہے نا, کہ ہم بھی جنت میں جائیں. ہم دعائیں بھی یہی مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قبول کر لینا, ہمیں اس دن جو ہے اس دن ایسی حسرت سے بچانا, ہمیں جہنم کی آگ سے بچانا. تو خوف بھی آتا ہے, جہاں پیچھے جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے محبت ابھرتی ہے, محبت جاگتی ہے, وہیں اس آیت میں خوف بھی, تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے. کس چیز کا ڈر لگتا ہے؟ اپنے اعمال کا ڈر لگتا ہے کہ وہ تو اس قابل ہے ہی نہیں. تو پھر ہم اللہ سے کیا مانگتے ہیں؟ اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. تو یہ دعا کا تیسرا ادب ہے. پہلی چیز کہ اللہ کی حمد و ثنا کرنا, دوسرا اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ اس کو پکارنا, اور تیسرا استغفار کرنا, اپنے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ معافی مانگنا. استغفار جو ہے نا یہ بہت انسان کو فائدہ دیتی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی خیر کوئی بلائی ملنی ہوتی ہے اور وہ ہمارے ہی اپنے اعمال کی وجہ سے رک جاتی ہے. تو اس لیے استغفار جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ کرنا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو گناہ سے پاک تھے نا, لیکن وہ بھی کیا کرتے تھے. تو پھر ہم کس چیز کے اوپر اتنا مان کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارے اعمال تو بہت اچھے ہیں, ہمیں تو پتا ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ ہماری نیت کب کرپٹ ہو جاتی. تو ان ساری چیزوں کا اینگل جو ہے نا وہ یہاں پہ, جب آخرت کا انسان کو یقین ہو جاتا ہے, یقین ہونا صرف مان لینا نہیں, کیونکہ جس انسان کو یقین ہوتا ہے نا وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی غلط کام پھر کر جائے. اس کو ڈر ہوتا ہے, اس کو خوف ہوتا ہے کہ ایک دن میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے. آج تو دنیا میں ہم کہانیاں بنا لیتے ہیں نا کہ ایسے نہیں ایسے کیا تھا, ایسے تھوڑی تھا, میری انٹینشن یہ تھوڑی تھی, میرا مقصد ایسا تھوڑی تھا. تو اللہ تو سب جانتا ہے آپ کی انٹینشن کیا تھی, آپ کی سوچ کیا تھی, آپ نے کہاں کیا سوچا تھا, سب کچھ اللہ کو پتا ہے. تو وہاں پہ حساب کیسے دیں گے؟ کیا اس قابل ہم ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حساب سے محفوظ رکھے. تو اس کے لیے ہمیں دنیا میں ہی تیاری کرنی ہے. یہ جو دنیا ہے نا دار العمل ہے, یہاں پہ عمل کرنا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کا سفر کرنا ہے. اس سے اگلی آیت پہ چلتے ہیں. ایمان بالآخرہ کو جو ہے وہ ہمیں اسٹرانگ کرنا ہے, اور اس سے آگے اگر چلیں تو اس حصے کا جو مین تھیم ہے وہ ہے استحقاق دعا, کہ دعا کا حق جو ہے. اب ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو نعبدو کا لفظ استعمال ہوا ہے نا, نعبدو, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. تو عبادت کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ عبادت تین طرح سے جو ہے اس کا میننگ آتا ہے. تین طرح سے میننگ کیسے آتا ہے؟
سب سے پہلی چیز تو اگر ہم اس کے حروف اصلیہ دیکھیں تو عین با دال. عین با دال لغت کے اعتبار سے دیکھیں تو وہاں پہ آتا ہے کہ خشوع اور توادو، یعنی مکمل توجہ اور مکمل محتاجی. توجہ بھی اور محتاجی بھی ہونی چاہیے. غلامی، سب سے پہلی چیز تو انسان کو اپنے غلام ہونے کا پتہ چلتا ہے. اگر آپ دیکھیں عبد، عبادت، معبود، تو تینوں کیا ہے؟ ایک ہی حروف اصلیہ سے بنتے ہیں نا. یہ تینوں ایک ٹرائی اینگل بنا رہے ہیں. عبد، عبادت، معبود، یہ ٹرائی اینگل ہے جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے. جو عبد ہوگا آٹومیٹکلی جو ہے وہ عبادت کرے گا. تو عبادت کس کی کرے گا؟ معبود ہی کرے گا. اور معبود کون ہے؟ اللہ. کیونکہ پہلے ہی کہہ دیا ہے توحید الوہیت میں، پہلے ہی کہہ دیا ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے ہی نہیں. تو پہلی چیز تو غلام ہے انسان، اللہ کا غلام ہے. غلام کیا کرتا ہے؟ صرف اور صرف مالک کی بات مانتا ہے، صرف اور صرف بادشاہ کی بات مانتا ہے، کسی اور کی بات نہیں مانتا. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا فائدہ اور نقصان بادشاہ کو خوش کرنے میں ہے، بادشاہ کو راضی کرنے میں ہے. تو ہمارا بادشاہ کون ہے؟ ہمارا رب ہے، اللہ ہے. تو اس کے غلام ہے ہم. ایک غلام اور آزاد انسان میں فرق ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ غلام کہا گیا ہے کہ اس کی پسند ناپسند، اس کی خوشی، اس کو کس کو راضی کرنا ہے؟ صرف اور صرف اس رب کو راضی کرنا ہوتا ہے جو اس کا بادشاہ ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک غلام جو ہے وہ کسی اور بادشاہ کو، کیونکہ ہم غلام کا جو ہے وہ پہلے کانسیپٹ رہ چکا ہے، اگر آپ نے ہسٹری کبھی پڑھی ہے تو وہاں پہ غلامی کا تصور رہ چکا ہے. ایون کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تب بھی غلامی رہ چکی ہے. تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک غلام جو ہے وہ اپنی آقا کی بجائے کسی اور غلام کے آقا کو خوش کر رہا ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. تو ہم سب کس کے غلام ہیں؟ ہم سب اللہ کے غلام ہیں. تو اسی کو خوش کرنا ہے، اسی کو راضی کرنا ہے. اس کو جو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے، اس کو جو ناپسند ہے وہ ہمیں ناپسند ہے. ٹوٹل سبمیشن اختیار کرنی، مکمل اطاعت. مکمل اطاعت کیسی ہوگی؟ اوبیڈینس لے کے آنی ہے اپنے اندر. اب یہ جو سوالات ہوتے ہیں ہمارے ذہن میں، ایسے کیوں کرے، ایسے یہ ہوگا، وہ ہوگا، جو کام کرنے کو کہا گیا ہے وہ کرنا ہے. اور جن کاموں سے روکنے کے لیے کہا گیا ہے نا، رکنے کے لیے، اس سے رکنا ہے. ان دونوں چیزوں میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے. تو غلام کیا کرتا ہے؟ جو کام اس کو کہا جاتا ہے وہ کرتا ہے، جو کام سے اس کو منع کیا جاتا ہے وہ وہی کام سے منع ہوتا ہے. اس کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہوتی. او مجھے تو یہ پسند ہے میں تو ایسا کروں گا، نہیں، جو آقا نے کہہ دیا وہی کرنا پڑے گا. اور پھر فیل کہ عبادت جو ہے نا، عبادت کو ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے، یعنی جو ریچولز ہیں، جو ایکٹس آف ورشپ ہیں، ہم نے اس کو عبادت بس سمجھ لیا. عبادت میں یہ صرف ایک اینگل نہیں ہے، فعل العبد نہیں ہے. اس سے انسان کیا بنتا ہے؟ عابد بن جاتا ہے، عبادت کرنے والا بن جاتا ہے. لیکن عبد کیسے بنتا ہے؟ جب یہ تینوں اینگلز ہوتے ہیں. وہ اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، وہ سارے ریچولز بھی پورے کرتا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وہ ساری چیزیں بھی کرتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ وہ غلام بھی ہوتا ہے. غلام کیسے؟ اپنی زندگی میں ہماری زندگی کی چوائسیز کیا ہیں؟ دو نمازوں کے درمیان ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دو نمازوں کے درمیان ہمارے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم دوسروں کے ساتھ معاملہ کیسے کر رہے ہوتے ہیں؟ دو نمازوں کے درمیان ہمارے اخلاق کیسے ہوتے ہیں؟ نماز تو پڑھ لی نا، نماز تو 10 منٹ لگا کے مکمل کر لی، اس کے بعد کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ ہم وہ 10 منٹ کے لیے یا وہ 15-20 منٹ کے لیے یا دن میں کوئی آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے کے لیے صرف اللہ کے غلام بن جاتے ہیں، صرف عبادت کرنے کے لیے، صرف وہ ریچولز کو پورا کرنے کے لیے. کیونکہ کوئی ایسی عبادت جو نہیں ہے نا جو ڈیلی بیسس پہ ہو. روزے جو ہیں وہ سال میں ایک دفعہ فرض ہیں، زکوٰۃ بھی آپ جو ہے سال میں ایک دفعہ، حج زندگی میں کبھی ایک دفعہ کر رہے ہوتے ہیں. نمازیں ایسی ہیں جو ڈیلی ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کیا صرف 24 گھنٹوں میں سے 24 منٹ کے لیے ہمیں عبد بننا ہے، اللہ کے بندے، اللہ کے غلام بننا ہے، اس کی اطاعت کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ جو باقی ٹائم ہوتا ہے وہ اسی سے ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. جو ہماری نماز میں کیفیت ہوتی ہے نا، وہی چیز ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے ہماری باقی زندگی میں.
اور جو ہماری باقی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں اسی کے اکارڈنگلی ہماری نماز میں ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کو تو پڑھ لیں، اوکے نماز پڑھ لی ہے کام پورا ہو گیا. نہیں، ہماری زندگی کی چوائسز، ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ بھی عبادت بن سکتے ہیں. ہم ایون کھانا بنا رہے ہیں، ایک چھوٹا سا کام ہے نا کھانا بنانا، وہ بھی عبادت ہو سکتا ہے. ہم سو رہے ہیں، وہ بھی عبادت ہو سکتا ہے. اب کوئی سوچے سونا بھی عبادت ہو سکتا ہے، بالکل وہ بھی عبادت ہو سکتا ہے. تو عبادت کو ہم نے بہت زیادہ لمیٹڈ کر دیا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ عبادت ہے، باقی نہیں. ہم کسی کے ساتھ بات کر رہی ہیں، کوئی انسان ہم پہ غصہ کر رہا ہے، کیا اس وقت میں بھی یہ ہماری عبادت ہو سکتی ہے؟ غصہ کرنے والے کے لیے ہمارے لیے. کیوں؟ کیونکہ ہم واپس سے اس کے اوپر شاؤٹ نہ کریں، ہم اس کے اوپر ویسے غصہ نہ کریں، ہم آرام سے، تحمل سے، سکون سے اس کی بات سنیں، تو وہ چیز بھی عبادت ہو سکتی. کیسے عبادت ہوگی؟ اگر وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کر رہے ہیں. یہ شرط ہے ساتھ میں. ایسا نہیں ہے کہ اپنا کوئی پرسنل گین ہے، اب جیسے باس غصہ کر رہے ہیں تو واپس پلٹ کے جواب تو نہیں دے سکتے. کیوں؟ کیونکہ نوکری سے جائیں گے. تو اگر یہ مقصد ہے تو پھر وہ عبادت نہیں ہوگی، پھر تو آپ کا اپنا پرسنل گین ہے. لیکن اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ میرے رب کا یہ حکم ہے، یہ رشتوں کا حق ہے، یہ مجھے غصہ نہیں کرنا، مجھے پلٹ کے جواب نہیں دینا، خاموش ہو جانا ہے، تو پھر وہ عبادت ہوگی. اگر کھانا کھا رہے ہیں صرف اس لیے کہ مجھ میں اتنی انرجی آ جائے کہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، میں باقی سب رشتوں کا حق دے سکوں، تو وہ بھی عبادت ہوگی. اگر سونا ریسٹ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میں ایکٹیو ہو جاؤں، تھوڑی مجھے انرجی مل جائے، تو وہ بھی عبادت ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ ہر وقت غلام تو ہے نا. غلام ایک کیفیت کا نام ہے، ایک کیفیت جو ہر وقت انسان کی ہونی چاہیے، ہر وقت. تو یہ ہے عبادت. سب سے پہلے ایاک نعبدو، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اسی سے دوسرا اینگل نکل جاتا ہے نا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب عبادت دیکھیں، جب غلام جو ہے وہ جس کی عبادت کر رہا ہے، جس کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، جس کی ہر بات مان رہا ہے، تو اس کو کس سے توقع ہوگی؟ وہ مدد کس سے مانگے گا؟ اب غلام ہے، اس کو کچھ چاہیے ہے تو وہ اپنے آقا کے پاس جائے گا نا. کیوں؟ کیونکہ وہ میرا آقا ہے، میں اسی کی تو ساری باتیں مانتا ہوں، میں اسی کے لیے تو سب کر رہا ہوں، میں اسی کو تو راضی کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہوں. تو وہ دعا کس سے مانگے گا؟ رب سے مانگے گا، اپنے اسی آقا سے مانگے گا. وہ پریشان ہے تو وہ اسی کے در پہ جائے گا، اسے مدد چاہیے ہے تو وہ وہیں پہ جائے گا. اسے کوئی خوف تنگ کر رہا ہے تو وہیں پہ جائے گا، کوئی خواہش تنگ کر رہی ہے تو وہیں پہ جائے گا، کوئی شک ہے، کوئی شبہ ہے، کچھ بھی ہے تو وہ وہیں پہ جائے گا. اس کو جواب کہاں ملے گا؟ اپنے رب کے پاس ملے گا. تو ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. اسی لیے آتا ہے نا قرآن میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. وَاسْتَعِینُوا یہ بھی وہی حروف اصلیہ ہیں جو نستعین میں ہے، کہ نماز اور صبر کے ساتھ. تو صبر کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ رب کے لیے. نماز کیا ہے؟ رب سے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کس سے مدد طلب کرتے ہیں؟ صرف اور صرف رب سے، صرف اور صرف اللہ سے. ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی لوگوں کے اوپر ہمیں بھروسہ ہے کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ تو الٹیمیٹلی ہمارا کام کر دے گا. تو پھر ہماری مدد کا کہاں ہوا اینگل؟ اگر تو پرسنل گین کے لیے کر رہے ہیں، کسی اور سے مدد طلب کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ کا نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے تھرو ہی ہماری مدد کرواتے ہیں نا، انسانوں کے تھرو ہی ہمیں سپورٹ ملتی ہے، انہی کے ذریعے ہمیں اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. لیکن کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. تو جب ہمیں بھروسہ اللہ پہ ہوگا نا کہ اللہ ہے، وہ میرے لیے مدد پرووائڈ کرے گا، وہ میری مدد کرے گا، جو جس بھی سچویشن میں ہوں، جس بھی اسٹیٹ میں ہوں، جس بھی ایموشنز میں ہوں، جو بھی میرے ساتھ پرابلم ہے، اس میں اللہ میری ہیلپ کرے گا، اس میں اللہ میری مدد کرے گا. تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ایسے سورس کے تھرو ہماری مدد کروا دیتے ہیں. لیکن اگر ہماری پرائمری جو ہے فوکس کس پہ ہوگا؟ انسانوں کے اوپر، فلاں شخص جو فلاں دوست وہ تو مدد کر ہی دے گا، تو پھر آزما کے دیکھ لیں کہ پھر کیا ہوتا ہے. پھر اللہ کی مدد تو ہم نے درمیان میں سے نکال دی نا، جو جس کے پاس اس پوری دنیا کا کنٹرول ہے، جس کے پاس سب کچھ ہے. تو پھر ایاک نعبدو کہ جب ہم اللہ سے عبادت کرتے ہیں، اللہ کی، اسی کا تمام حکم مانتے ہیں، اسی کے غلام بن کے رہتے ہیں، تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ انسان جو ہے وہ مدد کے لیے کسی اور کو پکارے یا کسی اور کو اپنا ولی، کسی اور کو اپنا داتا مان لے. ایسا ہو نہیں سکتا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں غلام جس کا ہوں میری مدد بھی وہی کرے گا، تو میں مدد مانگوں گا ہی اس سے. آپ کے پاس دو دوست ہیں نا، دو دوست ہیں جس میں سے آپ کو ایک کے اوپر شورٹی ہے کہ اگر میں اس کو
کال کروں گی، میسج کروں گی تو یہ میری ہیلپ کر دے گی، کوئی چیز چاہیے، کوئی بات سنانی ہے یا کچھ بھی اس طرح کا کرنا ہے. ایک آپ کی دوست ہے جس کو آپ کو پتا ہے کہ اس کو 10 دفعہ بھی کال کر لو اس نے بہانے ہی بنانے ہیں یا اس نے تو کبھی ایسا کرنا ہی نہیں، تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ اسی دوست کے پاس جاتے ہیں نا. کوئی کہانی سنانی ہوتی ہے، کوئی نصیحت لینی ہوتی ہے، کچھ بھی کرنا ہوتا ہے تو اس کے پاس جاتے ہیں. تو اللہ کے پاس تو سب کچھ موجود ہے. اللہ تو ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ مایوس نہیں کرتا، کبھی ہمیں مایوس نہیں کرتا. تو پھر دعا کا جو حق مانگنے کا ہے وہ بھی صرف اور صرف رب کے پاس ہی ہے. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، صرف اور صرف آپ سے. اس کے بعد آتی ہے اصل دعا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی جانب یعنی صراط مستقیم کی جو ہے وہ ہدایت دیجیے. اچھا، اس سے پہلے جو ہے نا، اگر ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دیکھیں تو یہاں پہ 2 اور عمل بھی آپ کو مل رہے ہیں، وہ ہے اخلاص اور توکل. اگر ہم ایاک نعبد کو دیکھیں تو وہاں پہ کیا ہے؟ اخلاص کا اینگل ہے کہ نیت درست ہونی چاہیے، اور دوسری طرف توکل ہے، یقین ہے رب کے اوپر. تو آگے کیا آ رہا ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے. اب صراط مستقیم کے بارے میں جو ہے نا، ہدایت کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. صراط مستقیم کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ صراط مستقیم جو ہے وہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی ہے کہ صراط مستقیم کے دونوں طرف جو ہیں وہ دیواریں ہیں. بالکل ایک ایسا راستہ ہے جس کے دونوں طرف جو ہیں وہ دیواریں ہیں، اور اس میں کئی ایک ایسے دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں. ان دروازوں کے اوپر پردے لٹک رہے ہیں. صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے، یعنی وہ جو راستہ ہے اس کے اوپر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو لوگوں کو آواز لگاتا ہے کہ اس سیدھی راہ پر چلو اور ٹیڑھی ترچھی ادھر ادھر کی راہوں پر نہ دیکھو، اس پر مت جاؤ. تو صراط مستقیم جو سیدھا راستہ ہے نا، اس کے اوپر اور بہت سارے ایسے دروازے ہیں جو کھلے ہوئے ہیں. اور وہ دروازے کون سے ہیں؟ اور اس راستے پہ گزرنے والا کوئی شخص جب ان دروازوں میں سے کسی ایک کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ پکارنے والا جو پہلے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسی سیدھی راستے پہ چلو، کسی اور راستے پہ مت چلو، وہ اس کو کہتا ہے کہ اس راہ میں لگ جاؤ گے اور صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے. بس صراط مستقیم کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، اور اس کی دیواریں جو ہیں وہ اس کی حدیں ہیں. جو کسی ایک حد کو کراس کر لیتا ہے وہ صراط مستقیم سے نکل جاتا ہے. اور اس میں جو کھلے ہوئے دروازے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ حرام کردہ چیزیں ہیں، تو وہ بھی انسان کو فالو نہیں کرنی. اور دروازے پہ پکارنے والا جو موجود ہوتا ہے، یعنی راستے پہ پکارنے والا، وہ ایک قرآن ہے. یعنی قرآن جو ہے وہ انسان کو پکارتا ہے. اب دروازے کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے، اور جو راستے کے اوپر بار بار آپ کو پکار رہا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ ضمیر، جو ہر ایماندار کے دل میں موجود ہوتا ہے. تو اسلام کا یہ جو راستہ ہے، صراط مستقیم کا راستہ، یہ ایسا نہیں کہ بہت سیدھا راستہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی ٹیمپٹیشن نہیں ہوگی، اس میں ڈسٹریکشن نہیں ہوگی، سب کچھ ہوگا. لیکن انسان کو کیا کرنا ہے؟ نہ اللہ کی حدوں کو کراس کرنا ہے، نہ حرام چیزوں میں پڑنا ہے. دیکھیں، اگر ہم پیچھے والے اگر مفہوم کے ساتھ کنیکٹ کریں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک انسان جو اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ کو اپنا آقا مانتا ہے، وہ ایسا ہو نہیں سکتا وہ کسی حرام میں پڑ جائے. کسی حرام چیز میں انسان کب پڑتا ہے؟ جب خواہش جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی. جب انسان خواہش میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ صحیح اور غلط کا فرق بھول جاتا ہے. تو جس انسان کو یہ پتا چل جاتا ہے کہ میری مدد جو ہے وہ صرف اور صرف میرا رب کر سکتا ہے، اور مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ کسی غلط چیز میں پڑ جائے. اس کو پہلی چیز جو وہ سوچتا ہے نا وہ یہی ہوتی ہے کہ کیا میرا رب اس سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا کہیں. اس کو ہر وقت یہی ہوتا ہے. ایک غلام کو ہر وقت اسی بات کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس کا آقا ناراض تو نہیں اس سے ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس کا فائدہ اور نقصان تو اسی میں ہے. اب اس کے شروع میں جو ایک لفظ آیا ہے اہدنا، یعنی ہمیں ہدایت دیجیے. ہدایت کا مفہوم کیا ہے؟ صراط مستقیم کا مفہوم تو ہم سمجھ گئے ہیں کہ ایک ایسا راستہ ہے جس میں بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہوں گی، بہت سارے کھلے دروازے ہیں. آپ جانا چاہیں تو آپ بہت آسانی سے جا سکتے ہیں. اسی لیے کہا گیا ہے نا، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرے گا. فرشتے آپ کے سر پہ نہیں کریں گے، آپ کو کان سے پکڑ کے کہ نہیں 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 یہیں رہو. آپ کی اپنی مرضی، آپ وہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. جب شیطان نے یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ میں بندوں کو بہکاؤں گا، اس نے کہا تھا نا
ایک ہمارا جو الٹیمیٹ دشمن ہے، اور دشمنی بھی اس کی چیک کریں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اور آخری آنے والے انسان کے ساتھ اپنی دشمنی کر رہا ہے. اس نے کیا کہا تھا کہ میں اس کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، پیچھے سے، آگے سے، چاروں اینگل سے جو ہے اس نے کہا تھا چاروں راستے بند کر دوں گا اور چاروں راستوں سے آؤں گا. تو اللہ نے کیا کہا تھا، لیکن اس نے ساتھ میں خود ہی بتا دیا کہ جو تیرے بندے ہیں ان کے اوپر میرا کوئی زور نہیں ہوگا. اللہ نے کہا تھا بے شک جو میرے بندے ہیں اس کے اوپر تمہارا زور نہیں ہوگا. تو یہ والے بندے بننا ہے ہمیں، ایسے بندے بننا ہے جس کے لیے شیطان خود کہہ رہا ہے کہ میں ان پہ کوئی زور ہی نہیں ہوگا. دوسری طرف وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ہر طرف سے آؤں گا، ہر طریقہ ان کے اوپر آزما لوں گا. لیکن جو تیرے خالص بندے ہیں، جو تیرے خالص بندے ہیں، اللہ کو اسی لیے خالص چیزیں پسند. 0.1% بھی، 0.1% بھی اگر کوئی اور انٹینشنز ہیں اللہ کے علاوہ تو اللہ کو وہ چیز نہیں چاہیے ہوتی. آپ کو دنیا چاہیے ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا دے دیں گے. آپ کو شہرت چاہیے، نام چاہیے، مقام چاہیے، سب مل جائے گا. لیکن اگر آپ کو رب چاہیے، صرف اور صرف رب چاہیے نا، تو پھر بہت محنت کرنی ہے، پھر تو بہت ساری قربانیاں بھی دینی پڑیں گی. ہدایت یہی ہے اصل میں. ہدایت جو ہے وہ یہاں پہ جو مفہوم آ رہا ہے ہدایت کا، اس میں مختلف اینگلز آتے ہیں. ہدایت کہتے ہیں ایسی چیز کو جس کی ہر وقت ضرورت ہو، ہر وقت ضرورت ہو. ہم نے کیا دعا مانگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ صراط مستقیم کی ہمیں ہدایت دیجیے، اس کی طرف ہمیں ہدایت دیجیے. تو ہدایت کیا چیز ہے؟ ایسی چیز جس کی ہر وقت ضرورت ہوتی ہے. اور اسی سے لفظ ہدیہ بھی نکلا ہے. ہدیہ کیا ہوتا ہے؟ تحفہ. تحفہ دینے سے کسی کو خوشی ہوتی ہے نا. تو یہیں سے ہدایت، اگر دنیاوی ہدایت کی بات کرے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرے، وقت کا صحیح استعمال کرے، اور جو چیزیں ہیں، جو تھنگز ہیں، یعنی جتنی بھی ہمارے ارد گرد جتنی بھی اشیاء موجود ہیں ان کی حقیقت کو جان لے. تو کانشیس انسان کون ہوتا ہے؟ وہ یہی ہوتا ہے نا. ایک کانشیس بینگ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی عقل کا استعمال کرتا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ اپنے وقت کا بھی صحیح استعمال کرتا ہے، یا وقت صرف ضائع کر دیتا ہے؟ نہیں، وہ وقت کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اپنے وقت کو جو ہے وہ صحیح استعمال کرتا ہے کہ اس سے کوئی تو فائدہ ملے. ایک عقل مند تو انسان وہی ہے. دیکھیں، یا تو آپ کو دنیاوی طور پہ کسی چیز سے فائدہ ہو رہا ہے یا آخرت کے لیے کوئی فائدہ کما رہا ہے. لیکن ایک ایسا انسان جس کو نہ دنیاوی چیزوں سے فائدہ ہو رہا ہے، نہ دنیا میں وہ چیز اس کو فائدہ دے رہی ہے، نہ اس کو آخرت میں وہ کوئی چیز فائدہ دے رہی ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ وقت کو ضائع کر رہا ہے. وہ کسی طور پہ وہ فائدہ مند نہیں ہے اس کے لیے. اور آج ہم ویسا بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. اور یہی ہدایت جو ہے نا، یہ جو اگر انسان اس کو صحیح طور پہ استعمال کر لیتا ہے، اپنی عقل کا صحیح استعمال کر لیتا ہے، اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتا ہے، اور چیزوں کی حقیقت جان لیتا ہے. دیکھیں ہمارے ارد گرد میں بہت سارے ایونٹس ہو رہے ہیں نا، دن رات. ابھی پچھلے دنوں ارتھ کوئک آیا ہے ترکی میں، اور اس کے ملحقہ بہت سارے جگہوں پہ. تو ایک عقل رکھنے والا انسان کے اس بارے میں نہیں سوچے گا کہ زمین کو کیسے ہلایا، کس نے ہلایا، کون ہے ہلانے والا، ایسا کیسے ہو گیا. اتنی مضبوط بلڈنگز ایسی نہیں تھی کہ وہ ریت کی بلڈنگ تھی جیسے بچے کھلونوں میں بناتے ہیں نا، ویسی بلڈنگ نہیں تھی. کنکریٹ کی کتنی ہیوی، کتنی مضبوط بلڈنگز انہوں نے بنائی ہوئی تھی. ایک کیسے وہ جو ہے وہ مٹی میں مل گئی. تو کون ہے اس کے پیچھے؟ یہ ہے اشیاء کی حقیقت کو جاننا، کہ چیزوں کی حقیقت کو جاننا. جو اس حقیقت کو جان لینا ہے، سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور کرنے والا کون ہے. تو جو کرنے والے تک پہنچ جاتا ہے وہ خالق تک پہنچ جاتا ہے. اور جو خالق کی تلاش میں نکلتا ہے پھر اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے لیے راستہ جو ہے وہ صراط مستقیم ہے. اور پھر وہ عقل کے لیے استعمال کر کے ایک مائنڈفل مسلم بن جاتا ہے، ایک مائنڈفل، ایک سمجھ رکھنے والا، ایک عقل کو استعمال کرنے والا مسلمان بن جاتا ہے. اور یہیں سے پھر وہ ایسے اعمال کرتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتے ہیں. اور جب اللہ جس بندے کو پسند کر لے، جس سے راضی ہو جائے، تو پھر اس سے جنت کا کم کا وعدہ تو نہیں ہے. تو یہ ہدایت کی تکمیل ہو جاتی ہے. ہدایت کا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا؟ عقل کے استعمال ہونے سے، وقت کے صحیح استعمال ہونے سے، چیزوں کی حقیقت کو جاننے کے بعد انسان نے رب کو پہچان لیا. جب رب کو پہچان لیا تو اب رب کا کیا حکم ہے، مجھے اس کا غلام بننا ہے، اس کا بندہ بننا ہے. تو اس کے حکم کو جان لیا. جب وہ جان لیا تو اب وہ عمل کرنے شروع کر دیے جو اس کو پسند ہے. اور جب وہ عمل کرنے شروع کر دیے تو وہ الٹیمیٹلی آپ کو جنت میں لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں ایک ساتھ ملائے. تو یہاں پہ اہدنا الصراط المستقیم،
اسی طرح سے ہم یہ دعا کتنی دفعہ مانگتے ہیں. ہمیں صرف کیا زندگی میں گائیڈنس نہیں چاہیے ہوتی, ہمیں زندگی میں ہدایت نہیں چاہیے ہوتی, ہمیں کون سا کام کیسے کرنا ہے. تو اگر ہم یہ دعا جو ہر نماز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہر رکعت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں, یہ سوچ سمجھ کے پڑھیں, تو دو نمازوں کے درمیان فیصلہ لینا مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے. ہمیں ہدایت چاہیے نا, کوئی بھی کام ہم کر رہے ہیں اور ہمیں اس کے لیے سیدھا راستہ, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس راستے پہ چلیں, تو ہمیں یہ دعا دل سے پڑھنی ہے, سمجھ کے پڑھنی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھائیے, سیدھا راستہ, کہ کون سا ایسا راستہ جس کے اوپر میں چل کے ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں. تو اہدینا الصراط المستقیم یہ بہت خوبصورت دعا ہے. اور اس کے بعد اس دعا کی جو ہے وہ وضاحت کر دی گئی کہ اس دعا کی ضرورت کیوں ہے. صراط الذین انعمت علیہم, کہ ایسے لوگوں کا راستہ, آگے اس کی وضاحت بھی کر دی, ایسے لوگوں کا راستہ جن پر انعام ہوا ہے, کہ ان لوگوں کا غیر المغضوبی, نہ کہ ان کا راستہ کہ جن کے اوپر غضب ہوا ہے, علیہم ولدالین, اور یا پھر وہ جو گمراہ ہوئے ہیں. تو یہاں پہ انسانوں کی 3 کیٹیگریز مینشن کر دی کہ راستہ, کون سا راستہ چاہیے. ایسا راستہ نہیں کہ جسے ہم صحیح سمجھ رہے ہیں, جسے ہم صراط مستقیم سیدھا راستہ سمجھ رہے ہیں. ایسا ہو سکتا ہے نا, انسان اپنی عقل کے مطابق سمجھے کہ او یہ تو سیدھا راستہ ہے, اور وہ سیدھا راستہ رب کی نظر میں نہ ہو. تو ہمیں وہ راستہ چاہیے جو ایسے لوگوں کا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے, جن کو اللہ نے اپنے لیے پسند کر لیا ہے, جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے. اب جب ان لوگوں کے بارے میں دیکھتے ہیں نا, تو اس کے بارے میں ان لوگوں کا معاملہ دیکھتے ہیں جو اب یہاں پہ موجود نہیں ہے. آج ہم انسان زندہ ہیں, آج ہم ہدایت کے راستے پہ ہیں, کل بھٹک سکتے ہیں, پاسبل ہے نا. آج انسان آپ کو ایسا دیکھتے ہیں جو بہت اچھا ہے اور بہت دیندار ہے, یا بہت اپنے معاملات میں ایسے ہے, تو اس انسان کو نہیں دیکھنا, بلکہ کس سے انسپریشن لینی ہوتی ہے, جو گزر چکے ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس رب کو راضی کرنے میں مکمل کر دی ہے. جو آج زندہ ہے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ ان کی آخری سانس کس حالت میں آئے, حالت ایمان میں ہو یا کس حالت میں ہو. لیکن جو اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ ہے انسپریشن, وہ ہے رول ماڈلز, اور وہ صحابہ سے بہترین, ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین, اور انبیاء سے بہترین. قرآن میں انبیاء کے واقعات ہیں نا, قصے ہیں, تو ان کو پڑھ کے سمجھ کے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کون وہ لوگ ہیں جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا ہے. اور جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا ہے نا, ان کی زندگی کو پڑھیں, ذرا سمجھ کے دیکھیں. ان کی زندگیاں آسان نہیں تھیں کہ اوکے اللہ والے بن گئے ہیں, اب تو ہم اللہ کے بہت ذکر کرتے ہیں, اللہ کے جو ہے وہ بہت قریب ہو گئے ہیں, تو اللہ کے پسندیدہ بندے بن گئے ہیں, تو اب ہمارے اوپر جو ہے وہ دنیا کی ریل پیل ہو جائے گی. ایسا نہیں ہوتا. انبیاء کی زندگی کے واقعات پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو کیسے آزماتے ہیں. اور جو چیز خالص ہوتی ہے نا, وہ ہر حال میں خالص ہوتی ہے, ان کو ان آزمائشوں سے بھی وہ نکل جاتے ہیں. اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے, جو خالص نہیں ہوتا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, غیر المغضوب, یا تو وہ غضب ان کے اوپر اللہ کا ہوتا ہے, یا پھر کیا ہوتا ہے, گمراہ ہو جاتے ہیں. دنیاوی ٹیمپٹیشن سے یا ان سب چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے, گمراہ ہو جاتے ہیں. اب اگر ہم اس سے اگلی سورہ کے ساتھ کنیکٹ کریں نا, سورۃ البقرہ میں, تو وہاں پہ تینوں کیٹیگریز مینشن ہے. 3 انسانوں کی کیٹیگریز وہاں سٹارٹ میں ہی اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دی ہیں کہ مومن کون ہے, منافق کون ہے, اور کفار کون ہے. تو اس کو سورۃ البقرہ میں, اور اسی طرح سے جو آپ کے پاس الضالین ہے, یعنی جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں, وہ کون ہے, وہ سورۃ آل عمران میں مینشن کر دیا. اور یہیں سے ایک چھوٹا سا سبق جو ہمارے لیے ملتا ہے, انسانوں کے 3 گروہ تو ہم نے دیکھ لیے, اسی کے ساتھ ساتھ صحبت کی اہمیت, کہ انسان کو جو ہے وہ صحیح اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ انسان جن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے نا, ایک بات انسان جب بار 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 سن رہا ہوتا ہے, تو وہ آٹومیٹکلی اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن رہی ہوتی ہے. تو اگر انسان ایسے لوگوں میں بیٹھ رہا ہے جو اللہ کے قریب نہیں ہے, یا اللہ کے بارے میں بدگمان ہے, اللہ سے مایوس ہیں, تو پھر کیا ہوگا, اس کا اپنا مائنڈ سیٹ بھی ویسا بنتا جائے گا. لیکن ایک ایسا انسان ہے جو آزمائش میں, تکلیف میں صبر کرنے والا ہے, پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے, تو دیکھنے والے کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی آٹومیٹکلی ویسا بن جاتا ہے. تو صحبت کا اہمیت اور صحبت کا اثر انسانوں کے اوپر بہت زیادہ ہوتا ہے. اسی کے ساتھ جو ہے وہ سورت الفاتحہ کو ہے وہ ہم نے تھوڑا سا, بہت
چھوٹا چھوٹا سا جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس عمل کو ہمارے لیے نفع مند بنائے اور ہمارے عمل کو جو ہے وہ بہترین بنائے. جی آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. نو میم الحمدللہ اچھی طرح سے سمجھ آ رہی. الحمدللہ. چلیں پھر ہم اپنی کلاس مکمل کر دیتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاسز کی یعنی سورۃ بقرہ کے حوالے سے جی اناؤنسمنٹ. جی میں کہہ رہی تھی آپ نے تین چیزیں بتائیں، اللہ کی تعریف، اللہ کی صفاتی نام کے ساتھ اور استغفار. جی اور اس ٹھیک کے ہے، بعد درود بھی رسول درود صلی شریف. اللہ علیہ وسلم. پھر آپ جو بھی ٹھیک دعا ٹھیک مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگیں. جی جی جزاکم اللہ. چلیں ٹھیک ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ کورس کی اپڈیٹ انشاءاللہ آپ لوگوں کو گروپ میں مل جائے گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. فی امان اللہ. اللہ سبحانک اللہم و السلام. بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.